वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तकरीर के बाद से पाकिस्तानी सियासत में एक भूचाल आ चुका है। वैसे तो मुस्लिम लीग नून वाले जो मरीम नवाज़ शरीफ की कनीज़ाएँ हैं या मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया है या इनके वफाक में कुछ लोग हैं कि जब भी इमरान खान के ख़िलाफ़ को बात करनी हो, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो तो इनकी लंबी लंबी ज़बानें मुँह से बाहर होती हैं, चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, फेफड़ों का जोर लगा रहे होते हैं। लेकिन कल से इन सारों को सांप सूंघ गया है मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया भी। और इतलाक ये है कि मियां नवाज शरीफ ने पार्टी को रोक दिया है कि मोहसिन नकवी के किसी बयान का आपने जवाब नहीं देना, क्योंकि मियां नवाज शरीफ को पता है और ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ को सबसे ज़्यादा इस बात की परेशानी रहती है कि जब भी खेल बिगड़ा तो उनको जिस तरह से उनकी सज़ाएं ख़त्म करवाई गई थी वो गैर आईनी थी, वो गैर कानूनी थी। और सबसे ज़्यादा उनको अपना खौफ रहता है कि जिस दिन ये निज़ाम इधर उधर हुआ तो सबसे पहले उनको जो है वो जेल भेजा जाएगा, अडयाला भेजा जाएगा। तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा अपने लिए शायद फिक्रमंद रहते हैं। दूसरा, वो सारे कंप्रोमाइज़ जो हैं जो बहुत से एनालिस्ट कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने सारी जो अपनी सियासी तौर पे इज्जत, गैरत, खुददारी का जो सौदा किया है वो अपनी बेटी की वजह से किया है कि बेटी उनकी वज़ीर आला पंजाब बन गई, जो एमपीए की सीट मैच शराफत से हार गई थी और अब वो अपनी बेटी को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि चीज़ें ख़राब हों, वो इस निज़ाम के साथ हर सूरत में चलना चाहते हैं। तो खैर अब बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। कल उन्होंने ट्वीट भी किया मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कि गेम इज़ ओवर, सिर्फ अनाउंसमेंट होना बाकी है। कुछ लोग कह रहे हैं सिस्टम जा रहा है। इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं और आज इमरान खान साहब के हवाले से एक गैर मामूली सुप्रीम कोर्ट से हुक्म भी आया है। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि सिस्टम से मुराद क्या है। अगर तो सिस्टम से मुराद शहबाज शरीफ और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें हैं तो या ये चेहरे, तो हाँ ये चेहरे बदल सकते हैं, यानी नीचे भी चेहरे बदल सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका सिस्टम से मुराद इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ हैं, तो उसमें हमें दूर दूर तक या सिस्टम की तब्दीली को चले ऐसे कह लेते हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि सिस्टम की तब्दीली से मुराद ये है कि ये निज़ाम घर चला जाएगा और अवाम ने जो 8 फरवरी 2024 को फैसला किया था इक़्तिदार अवाम के हवाले कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला आसानी से। हाँ ये बात दुरुस्त है, ये मैं अपनी दर्जनों वीडियोज़ में कहता हूँ कि इस निज़ाम ने गिरना ही गिरना है। ये निज़ाम पीटीआई ना भी गिराए, इस निज़ाम ने अपने बोझ से गिरना है। इस निज़ाम के ऊपर रोज़ाना जो है वो इंसानी लाशों का बोझ आ रहा है। इनके कंधों पर इंसानी लाश का वजन सबसे ज़्यादा होता है, पॉलिटिकली भी और हर हवाले से। तो इनके ऊपर इंसानी जानों को जिस तरह से 4 साल से हो रहा है, जिस तरह से 4 साल से ताकत का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, वो भी इनके ऊपर बोझ है। इकोनॉमी का भी बोझ है, बेरोजगारी का भी बोझ है। जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है हर चीज़ का बोझ इस निज़ाम के ऊपर आ रहा है और ये निज़ाम अपने बोझ से गिरेगा। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि जिस तरह से कल मोहसिन नकवी ने तकरीर किया है इसके साथ ही ये निज़ाम चला जाएगा और इमरान खान आ जाएगा, इस तरह से इमरान खान नहीं आएगा। जब तक अवाम नहीं निकलती या ये निज़ाम खुद अपने बोझ से नहीं गिर जाता, उस वक्त तक इमरान खान के लिए इस सारे में कोई चीज़ नजर नहीं आती। अल्टीमेटली बेनिफिशियरी इमरान खान ही है कि अगर ये सिस्टम ये वाले भी हिलता है, यानी हुकूमत चेंज होती है या ये निज़ाम चेंज होता है, ये नए सूबों का कट्टा खोलते हैं, ये कोई सूबाई हुकूमतों को तब्दील करते हैं, कोई वफाक में तब्दीलियाँ करते हैं, खुद बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट, वैसे उनको बराह रास्त मार्शल लॉ लगाने की क्या जरूरत है जब उनकी कही हुई हर बात 100% पूरी हो रही है। इस्टेब्लिश अगर मार्शल लॉ लग जाता तो कई चीजें थी जो फौज नहीं कर सकती थी, खुद फौज नहीं कर सकती थी। अगर मार्शल लॉ होता कभी भी नहीं कर सकती थी, लेकिन मार्शल लॉ लगाए बगैर वो काम भी कर सकते हैं जो वो बराह रास्त मार्शल लॉ लगा के नहीं कर सकते थे। तो उनको क्यों क्या जरूरत है मार्शल लॉ लगाने की। उनको अगर नवाज शरीफ जैसे, जरदारी जैसे, मरियम जैसे, बिलावल जैसे, शहबाज शरीफ जैसे ऐसे किरदार अवेलेबल हैं जो उनकी कही हुई हर बात को पूरा भी करते हैं और बजाय ये भी लगता है कि हुकूमत खुद कर रही है। अवाम में क्लैरिटी है, अवाम की आंखों का ऑपरेशन हो चुका है, अवाम को सब कुछ नजर आता है। लेकिन कल को जब भी एस्टेब्लिशमेंट ने डालना होगा अपनी तरफ से जरूर डाल देंगे इनके ऊपर कि जी ये हुकूमत ये फैसले कर रहे थे, हम तो नहीं कर रहे थे। ब्लैक एंड व्हाइट में कहीं ये तो नहीं लिखा हुआ होगा कि डी चौक के ऊपर जो है वो रिटर्न ऑर्डर दिया गया था कि ताकत का इस्तेमाल कर दें, मुरीदके में रिटर्न ऑर्डर दिया गया था कि ये ताकत का इस्तेमाल कर दें। ये ब्लैक एंड व्हाइट में तो कहीं नहीं है। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जब डालनी होगी वो तो इन्हीं के ऊपर डाली जाएगी। तो देखिए ये सिस्टम, इस सिस्टम की गेम तो 8 फरवरी 2024 को खत्म हो गई थी। 8 फरवरी 2024 को इनकी गेम खत्म हो गई थी। इन्होंने रेजिम चेंज किया, करवाया, इमरान खान की हुकूमत को गिराया 9 अप्रैल 2024 को 22 को। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चले इन्होंने एक पीडीएम की हुकूमत आई, फिर एक निगरान सेटअप आया। उस वक्त चले जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, उससे पहले क्योंकि बड़े बड़े दावे किए हुए थे शहबाज शरीफ ने, इन सारों ने कि पेट्रोल डीजल 70 रुपए कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 1.5-2 साल इनको लगे मुकम्मल तौर पर एक्सपोज होते होते।
عوام کو ایک بڑی تعداد میں پتہ تھا، لیکن پورے پاکستان کو کلیئرٹی آ گئی 7 فروری 2024 تک کہ یہ نظام جو جبر، بربریت، فسطائیت کی بنیاد پر ہے، اس سے عوام کو کچھ نہیں ملے گا، اس سے پاکستان کو کچھ نہیں ملے گا۔ پھر 8 فروری 2024 کو پاکستان کے کروڑوں لوگوں نے، اس میں بزرگ بھی تھے، اس میں نوجوان بھی تھے، اور خاص طور پہ گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں، گھریلو خواتین جو اتنی زیادہ سیاست میں انوالو نہیں ہوتی، وہ بھی اپنے ملک کے لیے نکلی۔ ان کی گیم 8 فروری 2024 کو ختم ہو گئی تھی، لیکن پھر جبر کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر الیکشن نتائج کو بدلا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ جیسا گھٹیا، مکروہ، نیچ، غلیظ، گندا کردار جو عدلیہ میں موجود تھا، سکندر سلطان راجہ، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ جو مکروہ، نیچ، غلیظ، گندا اور گھٹیا کردار تھا، جس کے بارے میں ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کا آخری مکروہ کردار ہے، لیکن اس کے جانے کے بعد وہ چیزیں بھی عدلیہ نے کی جو قاضی کے دور میں بھی نہیں ہوئی۔ دیکھیں، ایک بات اس پہ ہمیں ڈسکشن شروع کرنی چاہیے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک ایسا پاکستان کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ آ جائے گا ایسے ہی کوئی مطلب سمجھانے سے کوئی تبدیلی آ جائے گی، اور یہ جو پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جو پاکستان کو جو جہاں بیٹھ کے، اگر کوئی اس میں صحافی بھی شامل ہیں، نمبر 1 تو وہ لوگ ہیں نا جو عوام کے ٹیکس سے پیسے لیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھ صحافی اور سیاستدان جن کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، باقی عام عوام کی بات نہیں کر رہا۔ ان کے حوالے سے ایک پالیسی بننی چاہیے کہ پاکستان میں ایک ایسا، جب بھی آئین اور قانون کی حکمرانی آئے، ایک ایسا کمیشن بننا چاہیے جو غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے۔ 2 چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو جس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے اس کو لٹکایا جائے، اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے، قبر میں ہے، اس کو قبر سے نکال کے لٹکایا جائے۔ اور ایک اور میں بات کر رہا ہوں، آپ کہیں گے کہ یار یہ مطلب بہت ایکسٹریم بات ہے، لیکن میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ ایک ایسا سسٹم شروع ہونا چاہیے کہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ زندہ بھی ہیں ان کو، مطلب یہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا قانون بنے کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں، یہ صحافی، یہ سرکاری عہدے پہ بیٹھا ہوا، عوام کے ٹیکس سے پیسوں سے تنخواہ لینے والا، یہ لوگ جنہوں نے ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور ان کو پاکستان کی زمین پہ دفن ہونے کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے، تو وہ اپنی زندگی میں جائیں، جس ملک میں مرضی جانے، جس ملک میں اپنے اساس جدادیں بنائی ہیں، جہاں پیسہ بھیجا ہوئے جائیں، اس ملک میں دفن ہو۔ جن لوگوں نے، وہ بہت ایکسٹریم سٹیپ لینا پڑے گا اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے، اور اگر آپ شروع کریں تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں، ابھی بہت ساری چیزیں ابھی ظاہر ہے ابھی تو ناممکن نظر آتی ہیں، لیکن وہ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے جس شخص کے بارے میں یہ فیصلہ میں یقین کرتا ہوں کمیشن بنا تو آئے گا، اس کا نام ہوگا قاضی فائز عیسیٰ، جس کے بارے میں یہ فیصلہ آئے گا کہ یہ پاکستان کی سرزمین پر، پاکستان کی مٹی میں یہ شخص دفن نہیں ہو سکتا جس نے اس ملک کو کمزور کیا ہے۔ اور میں تو کہہ رہا ہوں بشمول میرے ساروں کا وہ کریں، جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے اور ایکسٹریم نقصان پہنچایا ہے، اور اس نے اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کیا ہے، اس کو اگر وہ زندہ ہے اس کے بارے میں ڈکلیئر کر دینا چاہیے کہ یہ پاکستان کی زمین میں دفن نہیں ہو سکتا۔ اس ملک کی مٹی، اس ملک کی پاک مٹی جو ہے وہ اس طرح کے مکروہ اور گندے جو کردار اور غلیظ کردار ہیں جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، ان کی تدفین کے لیے یہ مٹی نہیں ہے۔ تو بہرحال اب جو بات محسن نقوی نے کی، سسٹم کولیپس کر چکا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ کون سا سسٹم؟ یہی چہرے بشمول محسن نقوی جو آج پاکستان پر مسلط ہیں، انہوں نے تو یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ 4 سال سے جو کردار، یہ جسٹس یحییٰ خان عہدے پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ حاجی امین بھائی، آپ چیف جسٹس پاکستان اپنی مرضی کا لے آئے، آپ آئینی عدالت آپ نے اپنی مرضی کی بنا لی، ڈوگر کو آپ اپنی مرضی کے لے آئے، تمام جج آپ اپنی مرضی کے، عالیہ نیلم آپ اپنی مرضی کے لے آئے، سارا کچھ آپ کی مرضی کا آ گیا، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں سسٹم کولیپس کر گیا۔ 4 سال سے ہر پاکستانی بچے کو نظر آ رہا تھا، ہر بچے کو نظر آ رہا تھا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو آج لگ رہا ہے کہ سسٹم کولیپس کر گیا، اور پھر آپ یہ بات کہہ کے پھر جو اگلا سسٹم لانا چاہتے ہیں وہ بھی عوام کے منگوں کے خلاف لے کے آنا چاہتے ہیں۔ حل ایک ہی ہے، 8 فروری 2024 کو کروڑوں پاکستانیوں نے جو فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیجئے۔ عوام نے عمران خان کو اقتدار دیا تھا، اقتدار عمران خان کے حوالے کیجئے، عوام کے حوالے کیجئے، عوام جانے اور عمران خان جانے۔ دیکھیں پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے، جس آئین کو جوتے کی نوک پہ رکھ چھوڑا گیا ہے، وہ آئین یہ کہتا ہے کہ حکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن زمین کے فیصلے، پاکستان کی زمین کی اگر آپ بات کریں، زمین کے فیصلے جو ہے وہ عوام کرے گی۔ کیسے کرے گی؟ اب 25 کروڑ لوگ تو نہیں روز فیصلہ کر سکتے نا کہ اچھا یہ آٹو پالیسی کیا ہوگی تو فلانی پالیسی کیا ہوگی تو فلانی پالیسی کیا ہوگی۔ عوام اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرے گی، عوام ووٹ دے کے اپنے نمائندے منتخب کرے گی، وہ نمائندے جا کے فیصلہ کریں گے۔ یہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے، 100 سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹا حلف اٹھایا جنہوں نے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں۔
تو ایک بار پھر وہی کام کیا جا رہا ہے جو 8 فروری 2024 کو کیا گیا کہ بند کمرے میں فیصلہ ہوا کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کے لیے کون ٹھیک ہے. اس وقت آپ کو لگا کہ شہباز شریف ٹھیک ہے, اس وقت آپ کو لگا کہ مریم پہ ہم صدقے واری اور قربان ہیں, اس وقت آپ کو لگا کہ ہم فیصلے ہمیں سب سے زیادہ پتہ ہے, ان کروڑوں لوگوں کو جاہل ہے, ان کو پتہ نہیں ہے. اور آج آپ ایک بار پھر وہی غلطی دہرانے جا رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کا آگے نظام کیسا ہوگا. نہیں, پاکستان کا نظام کا فیصلہ پاکستان کے لوگ کریں گے. آپ ذرا دیکھیں کہ پچھلے 4 سال میں کس کو کیا ملا. عمران خان کو چلیں پہلے نون لیگ پیپلز پارٹی کی بات کر لیتے ہیں. ان کی کرپشن, لوٹ مار سب کچھ ختم ہو گئی, ان کے کیسز ختم ہو گئے اور دبا کے انہوں نے 4 سال میں پیسہ بنایا. اسٹیبلشمنٹ طاقت میں اضافہ ہو گیا, اختیار میں اضافہ ہو گیا, کئی چیزیں اسٹیبلشمنٹ نے مزید اپنے زیر اثر لے لی, بہت ساری چیزیں اور انہوں نے کر لی, وہ ہو گیا. اچھا, لیکن عوام کو کیا ملا؟ 13 کروڑ لوگ خطے غربت سے نیچے چلے گئے. یہ ہے کہ پنجاب پولیس, آپ کو پتہ ہی ہے کہ پنجاب پولیس کو کب بھیجا جاتا ہے, کہاں بھیجا جاتا ہے, کیوں بھیجا جاتا ہے. تو 14,000 مزید پنجاب پولیس کے اہلکاروں کو بھیجا جا رہا ہے. 14,000 پنجاب پولیس کے مزید اہلکار جا رہے ہیں. یہ تو ڈکلیئرڈ ہے, جو اعلانیہ ہے. پتہ نہیں خفیہ طور پہ سول ڈریس میں کتنے پولیس والے جائیں گے. تو اس لیے بڑی خطرناک صورتحال ہے. کشمیر کے اندر لوگ سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہیں, کشمیری پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں, کشمیری آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اب یہ چیزیں کام نہیں کر رہی کہ یہ را ان کے پیچھے ہے, را کے ایجنٹ ہیں. پاکستان میں اسٹیبلشڈ نیریٹو بنا کے, اور جس کو پاکستان کے لوگ مانتے تھے, پاکستان کے لوگ سمجھتے تھے کہ ہاں واقعی یہ بیانیہ درست ہے کہ یہ را کے ایجنٹ ہے, وہ تو میاں نواز شریف ہے. ماضی قریب میں بیانیہ جو بنایا گیا, ثبوتوں کے ساتھ بنایا گیا اور بنوایا گیا کہ میاں نواز شریف را کے ایجنٹ ہیں, میاں نواز شریف مودی کے یار ہیں. اور پھر اس کے بہت ساری چیزیں موجود بھی ہیں کہ جس طرح سے ان کے تعلقات, روابط اور ساری چیزیں تھیں. اور آج جس کو را کا سب سے بڑا پاکستان میں ایجنٹ اعظم قرار دیا جاتا تھا, وہ آج اس نظام میں سب سے بڑا ہے اور آج وہ اس نظام کے فیصلے کرتے ہیں. میاں نواز شریف, آج ان کی جماعت اقتدار میں, اور آگے آزاد کشمیر کی حکومت بھی ان کو کہا گیا کہ فارم 47 بھی ان کو دی جائے گی. تو یہ چیزیں اب لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے. اب آپ دیکھیں کہ جو چینل ایسے انٹرویوز کرے گا وہ چینل مزید ڈسکریڈٹ ہو جائے گا. لوگ ان چیزوں پہ اعتبار نہیں کرتے. اب ایک اور وہ آپ نے سٹوری دیکھی ہوگی کہ پتہ نہیں کوئی لڑکیاں میسج کرتی ہیں را والی. بھائی را والی لڑکیوں نے ہمیں تو کبھی میسج نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ جو لوگ اس حکومت پر تنقید کرتے ہیں, چاہے ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں یا پاکستان سے باہر جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں, ان کے تو ویوز گر گئے, ان کی تو فائر وال لگ گئی ہے, ان کی تو ریچ کم ہو گئی ہے. تو یہ کیسی را ہے کہ جو حکومت کے بدترین ناقدین ہیں ان کی تو ریچ گر گئی ہے, ان کے ویوز نہیں آ رہے. اچھا, اور جو جن کی کوئی حیثیت اور اوقات ہی اس طرح سے نہیں ہے, جن کے کوئی ویوز ہی نہیں ہے, جن کی کوئی ورتھ ہی نہیں ہے, ان کو را کے ایجنٹ رابطہ کر رہے ہیں اور را کے ایجنٹ انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے لیے کام کرو. مطلب کو لاجک کے ساتھ بات کریں نا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بھارت چاہتا ہے کہ بلوچستان کے اندر انسرٹینٹی ہو, کے پی کے اندر دہشت گردی ہو, پنجاب کے اندر حالات خراب ہو, پاکستان کے اندر حالات خراب ہو. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جب آپ جائز حقوق کے لیے نکلنے والوں کو بھی را کا ایجنٹ اور بھارتی ایجنٹ قرار دے دیتے ہیں, تو پھر لوگوں کا اس نیریٹو سے اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ بھارت ان سب چیزوں کے پیچھے ہے. بھائی جن کے پیچھے ہے انہی کے پیچھے ہی رکھیں اس کو کہ ان کے پیچھے ہے. جب آپ عوامی حقوق کی بات کرنے والے, آزاد کشمیر کے لوگوں کی بات کرنے والے پرامن لوگوں کو آپ کہیں گے کہ یہ را کے ایجنٹ ہے, تو پھر آپ کا وہ نیریٹو بھی کوئی نہیں خریدے گا کہ دہشت گردوں کے پیچھے جو ہے وہ را ہے. تو یہ چیزیں پرانی ہو گئی ہیں, اب ان چیزوں سے کام نہیں بنے گا. بہرحال آزاد کشمیر میں لوگ بہت بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں, بالکل گھبرا نہیں رہے, ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. کشمیر کی مائیں, بہنیں, بیٹیاں اپنے بھائیوں, بزرگوں, بیٹوں کے استقبال کر رہی ہیں جو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. اور کل پہلا مرحلہ بھی ہے الیکشن کا. کشمیری بالکل پیچھے نہیں ہٹ رہے, وہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. حکمت کا تقاضا یہی ہے, پاکستان کے بھلے کی بات یہی ہے کہ بات چیت کی جائے, اور آسان طریقہ ہے. اگر کوئی اپنی ضد, انا, مفاد اور نفرتوں سے نکل کے سوچے تو بہت آسان طریقہ ہے. ابھی بھیجے, ابھی کس کو بھیجے؟ محمود خان چکزئی صاحب کو, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو, سلمان اکرم راجہ صاحب کو, بیرسٹر گھور صاحب کو, ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو, اس طرح کی شخصیات کو بھیجے. 10-12 اعتزاز احسن صاحب کو بھیجے, جاوید ہاشمی صاحب کو بھیجے, اس طرح کے جتنے لوگ ہیں, جن کا علی احمد کرد صاحب کو بھیجے, جتنے بھی وہ لوگ جن کی رسپیکٹ ہے, جن کی عوام میں عزت ہے, ان کو بھیجیں. اطہر من اللہ صاحب کو بھیجیں. اس طرح کے جتنے لوگ ہیں جن کی رسپیکٹ ہے, جن کی بات وہ سن سکتے ہیں, سنیں گے, جن پہ اعتبار کریں گے, ان کو آپ بھیجیں. ابھی یہ وہ لوگ کال آف کر دیں گے احتجاج. صرف یہ 10-12 شخصیات چلی جائیں, صرف تحریک تحفظ پاکستان, بلکہ میں بھول گیا, سب سے پہلا نام سینیٹر مشتاق صاحب کا آنا چاہیے. سینیٹر مشتاق صاحب, مطلب میں بہت سارے نام مس کر رہا ہوں,
لیکن جتنے وہ نام کچھ نام اور بھی ہوں گے جو آپ کے ذہن میں ہوں گے، ان تمام ناموں کو آپ بھیجیں، یہ ان کے ساتھ بیٹھیں. اور دوسرا آسان حل ہے، اب اگر کوئی ملک دشمنی کر رہا ہے تو اس کو ٹی وی پہ بٹھائیں، ساتھ جو آپ کے محب وطن جن کو سرٹیفائڈ آپ نے محب وطن قرار دیا ہوا ہے ان کو بٹھائیں، اور یہ جو غدار ہیں ان کو ایکسپوز کر دیں، ڈسکریڈٹ کر دیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی. کیونکہ پاکستان کے اندر لوگ اب لاجک سنتے ہیں. آج اگر آپ لاجک کے ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی کے کچھ پوائنٹس کو غلط ثابت کر دیں تو پاکستان کے لوگ اور عوامی ایکشن کمیٹی کے حامی بھی کہیں گے کہ نہیں، ان چیزوں پہ عوامی ایکشن کمیٹی غلط ہے. لیکن یہ چیزیں پرانی ہو گئی ہیں کہ راہ کے ایجنٹ فلاں فلاں اور یہ ساری چیزیں پرانی ہو گئی ہیں. دوسرا جو ہے وہ 5 اگست کو تحریک انصاف کا جلسہ ہے، اور اس میں ابھی تک تو یہی ہے کہ ممکنہ طور پر لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے گا، تاریخ کا اعلان کیا جائے گا یا منتھ کا اعلان کیا جائے گا. اور دوسرا یہ ہے عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم صاحبہ، وہ بہت ایکٹیو ہیں، اسٹریٹ موومنٹ کر رہی ہیں کے پی کے اندر. شفقت ایاز صاحب ان کے ساتھ ہیں، فتح اللہ برکی ان کے ساتھ ہیں، باقی میں نام نہیں دیکھ سکا، یہ دونوں مجھے بہت ایکٹیو ان کے ساتھ نظر آئے، اور جگہ جگہ ان کے استقبال ہو رہے ہیں، وہ تقاریر کر رہی ہیں، اور ان کی تقاریر اور ان پوائنٹس کے اوپر تو ہم بعد میں بات کریں گے. میں جو آپ کو عرض کر رہا تھا کہ جو اس وقت نظام کے لیے چیلنجز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اکانومی کے دیکھ لیں، امن و امان کے دیکھ لیں، سیکیورٹی کے دیکھ لیں، بارڈر، مطلب ہر حوالے سے چیلنجز ہیں. تو ایسے میں ایک اور یہ نہیں کھولنا چاہیے، آزاد کشمیر کے اندر کوئی طاقت کا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، اور نفرتوں کو کم کرنا چاہیے. اور جیسے دیکھیں کہ بھارت کی حکومت پہ باقی ساری تنقیدیں ٹھیک ہیں، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، مودی جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ کر رہا ہے، کشمیریوں کے اوپر اس نے ظلم کیے ہیں، اقلیتوں کے ساتھ جہاں جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، لیکن اس معاملے میں آپ دیکھیں کہ ایک بھی لاش نہیں گری اور نوجوانوں کے مطالبات جو ہیں وہ مان لیے گئے ہیں. 2026 میں اسحاق ڈار بتا رہے ہیں کہ 2026 میں اب تک پاکستان میں دہشت گردی کے 2000 سے زائد حملے ہوئے ہیں، جن میں 560 پاکستانی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. اچھا، اسی طرح سے مہنگائی کے حوالے سے کہ پچھلے ایک ہفتے میں اشیاء ضروریہ کی جو 22 چیزیں ہیں، 22 وہ چیزیں جو ہر گھر کی ضرورت ہیں وہ مہنگی ہوئی ہیں. تقریباً 1% جو ہے وہ مہنگائی ایک ہفتے میں بڑھی ہے. اور صرف اگر آپ بات کریں تو ٹماٹر جو ہیں وہ 500 روپے جو ہے وہ کلو ہو گئے ہیں. باقی بیسک چیزیں جیسے مطلب انڈے ہیں، آلو ہیں، لہسن ہیں، ان ساری چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھی ہیں. اچھا، اسی طرح سے جناب آگے ایک اور چیز اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں امن کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا. بھائی پاکستان میں تو آپ لوگ امن کر لیں. پھر علی امین گنڈا پور صاحب نے بہت سخت تقریر کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف. انہوں نے کہا ہے کہ شہید کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. مولانا فضل الرحمان کو ایسا بیان دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے. مولانا فضل الرحمان شہیدوں پر سیاست کر رہے ہیں، تو علی امین گنڈا پور صاحب نے بہت آڑے ہاتھوں لیا ہے ان کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو. رانا سنولا کہتے ہیں کہ پاکستانی اور کشمیری عوام کا رشتہ دنیا کی کوئی طاقت کمزور نہیں کر سکتی. یہ دعویٰ ہے رانا سنولا صاحب کا. اچھا، اسی طرح سے سلامتی کونسل میں سائمہ سلیم صاحبہ جو ہیں پاکستانی کونسلر ہیں، انہوں نے اقوام متحدہ میں جو پاکستانی کونسلر ہیں انہوں نے تقریر کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر اور بھارتی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال میں واضح فرق ہے، ان کو آپ ایک ساتھ جو ہے وہ نہیں ملا سکتے. اچھا، پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے، یہ فاروق اقدس صاحب کی خبر ہے کہ پاکستان کمزور ترین پاسپورٹ صرف عراق، شام اور افغانستان کے اس سے بہتر ہے پاکستان کا پاسپورٹ ان 3 ملکوں سے. باقی دنیا کے ہر ملک کا پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستان کے پاسپورٹ سے بہتر ہے. علیمہ خانم صاحبہ نے آج بٹگرام جانا تھا، اور انہوں نے اسی طرح سے شنکیاری جانا تھا، ختم نبوت چوک، مانسیرا